5 साल गुजर गए थे। 5 साल बाद वो पाकिस्तान की जमीन पर कदम रख रहा था। 5 साल कोई कम अरसा नहीं होता। पाकिस्तान पहुंचते ही उसके जहन में 5 साल में गुजरते लम्हात किसी फिल्म की तरह दिमाग में चलने लगे थे। यहाँ से सीधा उसे मीर हाउस जाना था, जहाँ उसकी माँ और दादू उसका इंतजार कर रहे थे। सालों पहले वो उन्हें ऐसे छोड़ गया था। अब सालों बाद जब वो लौटा था तो उसे यकीन था कि वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, इसलिए वो सीधा मीर हाउस पहुंचा था। आओ बेटा, माशाअल्लाह, कितने हुबरू हो गए हो। सिमी बेगम ने उसकी नजर उतारते हुए उसे सीने से लगाया था और वो बैग उठा था। दादू के कमरे में बढ़ा था और कमरे में दाखिल हुआ तो दादा कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उसे देखते ही अखबार एक साइड पर रख दिया और बरखुदार, आहर तुम्हें अपने दादा की याद आ ही गई। वो दादा के गले मिलकर सोफे पर बैठा था। हाँ बस ये अपने पास वाला जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ हॉस्पिटल में एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी तो मुझे आना ही पड़ा। उसने अपने आने की वजह बयान की। थोड़ी देर बातें चलती रही और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे में आते ही एकदम उसे कुछ याद आया, पर वो जो सोचो को झटक कर फ्रेश होने चल दिया था। देखो देखो बेटा, तुमने इतने अरसे में वापस लौटा है, लेकिन इसने एक बार भी अपनी बीवी के बारे में नहीं पूछा। ना उसने 5 साल पहले ही अपनी 5 सालों कभी अपनी बीवी के बारे में पूछा था, वरना उसने आज पूछा है। मुझे लगता है कि मैंने गलत फैसला किया था और इन दोनों को एक करके। दादा को अफसोस हुआ था। अब्बा जाना, परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमी बेगम उन्हें दिलासा दिया था। पहाड़ों के बीचों बीच वो दिलकशी वादी फैली हुई थी, ऊंची ऊंची सरसब्ज दरख्त और दूर बहती आबशार की आवाज और ठंड ठंडी हवा का लम्स पूरे माहौल को जन्नतुल नजीर बना रहा था। इसी इलाके की खूबसूरत बीच एक बड़ा जदीद अस्पताल खड़ा था। अस्पताल के अंदर वार्ड में एक नाजुक से दुपट्टे में लिपटी लड़की सफेद कोट पहने मरीजों को देख रही थी और नो उम्र मगर निहायत मेहनती और जहीन जूनियर डॉक्टर थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और नरम लहजे में सुकून था। कमरे का दरवाजा खुला और अंदर डॉक्टर फुरकान दाखिल हुए। वो इलाके के जिम्मेदार और सीनियर डॉक्टर थे और उनके हाथ में कुछ फाइलें थी। डॉक्टर सजल, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, हमने एक दरख्वास्त आगे भेजी थी ना सीनियर डॉक्टर के लिए, तो बस खुशखबरी ये है कि कल वो आ रहे हैं। डॉक्टर सजल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वाकई? कौन है वो? उसने कदरे तजस्सुस से पूछा। डॉक्टर फुरकान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, एक काबिल और नामवर सर्जन, शहर से तो दूर रहा मगर मुल्क से बाहर अपनी महारत का लोहा मनवा चुका है। कल से यहाँ हमारा नया सीनियर डॉक्टर जिम्मेदारी संभालेगा। सजल ने सर हिलाया मगर दिल में एक अनजानी सी बेचैनी सी महसूस की, जैसे आने वाले शख्स उसकी जिंदगी में कई राज अपने साथ लेकर आने वाला हो। कल का दिन उसके लिए आम नहीं होने वाला था। रात का पुरसुकून वक्त था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हल्की मदफ लाइट्स चल रही थी। थकान से जो डॉक्टर सजल वार्ड का राउंड खत्म करके अपने कमरे में की तरफ बढ़ रही थी। हॉस्पिटल के साथ ही बना हुआ था हॉस्पिटल के साथ ही बना हुआ था, इसलिए हर शाम वो सीधी अपने छोटे मगर सलीके से कमरे में चली आती थी। दरवाजा खोलते ही अंदर खुशबू और हल्की मौसीकी की आवाज, मदम आवाज ने उसका इस्तकबाल किया था और उसकी रूम मेट सना बेड पर बैठकर कोई नावल पढ़ रही थी। सजल ने सफेद कोट उतारा और बैग की तरफ एक तरफ रख दिया था। ओहो, आज तो लग रहा है जैसे मरीज तुम्हें पूरा दिन चबा गए हो। सना ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की थी। सजल हंसी थी और बेड पर बैठकर ठंडी सांस ली। हाँ, कुछ ऐसा ही है। चंद लम्हे खामोशी के बाद सना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछ बैठी कि सजल, एक बात बताओ, तुम पिछले कई सालों से अपने घर नहीं गई, हत्ता कि छुट्टियों पर भी नहीं, आखिर क्यों? कमरे में एकदम संजीदगी छा गई। सजल की मुस्कुराहट मदम पड़ गई। उसने नजर झुका ली और आहिस्ता आवाज में बोली, घर पर कोई नहीं, फिर क्यों जाऊं, मुझे यही अच्छा लगता है। हॉस्पिटल की मसरूफियात, ये सब बस। सना ने कुछ कहना चाहा मगर सजल के लहजे में इतनी खामोश उदासी थी कि वो रुक गई थी। कमरे की मदम रोशनी सजल की आंखें जैसे बरसों का बोझ छुपा रही हो और वक्त सुबह सुबह का वक्त था। अस्पताल के लान में हल्की हल्की धुंध अभी बाकी थी। दरख्तों पर शबनम के कतरे सूरज की पहली किरण से चमक रहे थे। एक गाड़ी की आवाज और नर्सों की भागदौड़ इस पहाड़ी इलाके के पुरसुकून माहौल में एक अलग ही रंग घोल रही थी। अस्पताल के मरकजी दरवाजे से एक कद आवर वजी और पुरएतमाद शख्सियत अंदर दाखिल, वो डॉक्टर मीर हादी था, वही जो 5 साल बाद पाकिस्तान लौटा था। अब इलाके ने नए सीनियर डॉक्टर के तौर पर तानियात किया है। सफेद कोट में मलबूस, गले में एस्टोस्कोप लटकाए, चेहरे पर नरमी मगर आंखों में संजीदगी थी। रिसेप्शन से गुजरकर जब वो वार्ड की तरफ आए तो स्टाफ एक करके उनका इस्तकबाल करने लगे। तभी जूनियर डॉक्टर्स भी वहां जमा हुए थे। उन्हीं में से एक सफेद दुपट्टे में लिपटी नाजुक रकूश वाली लड़की खड़ी थी और वो सजल थी। सजल की आंखें जैसे लम्हा भर के लिए पथरा गई थी। उसके कदम जमीन में धंस गए थे और दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी थी। सामने खड़ा वो शख्स
وہی تھا جس سے 5 سال پہلے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کا شوہر جو شادی کی رات تھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ یادیں کسی تیز جھونکے کی طرح اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگی تھی، اور برخصتی کی رات وہ آنسو، وہ سوال جن کا جواب کبھی نہ ملا، لیکن ڈاکٹر میر ہادی کی نگاہیں اس پر ایک عام جونیئر ڈاکٹر کی طرح پڑی تھی۔ وہ اسے پہچان نہ سکا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ چلو سجل اندر، سارے ڈاکٹر میٹنگ کے لیے جانے لگے تھے، پر سجل کے پیر پتھر کے ہو گئے تھے۔ جب ثنا اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی تھی، اس ہرجائی کو دیکھ کر اس کے سارے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ کانفرنس روم میں میٹنگ رکھی تھی، تمام ڈاکٹرز اور نرس نے جمع تھی۔ سجل فائل ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، جبکہ ڈاکٹر میر ہادی سامنے کرسی کے سامنے کھڑا تھا۔ سجل کا دل زور سے دھڑکا تھا، جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو، اور یہ وہی شخص تھا جو 5 سال پہلے اس کی زندگی کی سب سے بڑی تلخی کمرے بن کر کمرہ چھوڑ گیا تھا۔ ہادی نے سب کو سرسری نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی کرسی سنبھالی تھی۔ اس کی نظر چند لمحوں کے لیے سجل پر پڑی، اور ایک لمحے کو اسے لگا کہ جیسے کہیں دیکھا ہوا چہرہ ہے، لیکن یاد کی گہرائیوں میں وہ چہرہ دھندلا تھا۔ اب سب کو میری ٹیم کا حصہ بن کر کام کرنا ہے۔ میں سخت ہوں، لیکن میرے ساتھ محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ ہادی کی پورا اعتماد آواز گونجی تھی۔ سجل نے خاموشی سے فائل کھولی اور نوٹس لینا شروع کیے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ ماضی کے زخم کھولے گی اور نہ کسی کو اپنی کہانی بتائے گی۔ اسے معلوم تھا کہ سامنے بیٹھا شخص اسی کا شوہر ہے، وہ شوہر جس نے نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی اس نے اپنی زندگی سے کاٹ دیا تھا، پر وہ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنے والی تھی۔ ڈاکٹر سجل، اچانک اس نے نرم لہجے میں سجل کو پکارا تھا، میں نے آپ کی فائلز اور پچھلے کیسز دیکھے ہیں، آپ کی پروگرس نے مجھے واقعی بہت متاثر کیا ہے۔ یقیناً آپ آگے جا کر ایک بہت اچھی ڈاکٹر بنیں گی۔ سجل کے لب ہلنا شروع چاہتے تھے، دل چیخ رہا تھا کہ کہے کہ میں صرف سجل نہیں، میں تمہاری بیوی ہوں، مگر وہ ضبط کر گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اس نے سر جھکا لیا اندر ہی اندر، مگر اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ یقیناً آپ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں آپ سب جونیئر ڈاکٹر میں سے کسی کو اپنے انڈر ورک لینا چاہتا ہوں، تو بس میں ابھی آپ لوگوں کو تھوڑی دیر میں یہ بتانے والا ہوں۔ ڈاکٹر میر ہادی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اور پھر ڈاکٹر فرقان سے کچھ ڈسکس کرنے لگا تھا۔ جی تو آپ سب میں سے میں نے جس کو سلیکٹ کیا ان کا نام ہے جونیئر ڈاکٹر سجل۔ جیسے ہی میر ہادی نے اناؤنس کیا تو سجل چونک کر دیکھا۔ پہلے تو وہ ضرور چاہتی تھی کہ اسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہ ایک سینئر ڈاکٹر کے انڈر کام کرے، اور وہ ڈاکٹر جو باہر سے پڑھ کر اور باہر کام کر کے آیا تھا، مگر میر ہادی کے ساتھ کام کرنا یہ اس کو بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر سجل، سب نے تالیاں بجائی تھی جب یکدم ڈاکٹر سجل نے میر ہادی کی بات کاٹی۔ سوری سر، مجھے آپ کے انڈر کام کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ موقع آپ میرے علاوہ کسی اور کو دیں، میں ڈاکٹر فرقان کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں۔ وہ ایک دم کھڑی ہوتی ہوئی سخت لہجے میں الفاظ میں بول رہی تھی، جبکہ سبھی حیران تھے کہ وہ اتنا اچھا موقع اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دے رہی تھی۔ میرے خیال میں مس سجل، یہ فیصلہ میرا ہوگا، آپ کا نہیں، کہ کون میرے ساتھ کام کرے گا اور کون نہیں۔ آپ ہی میرے انڈر کام کرنے والی ہیں، یہ فیصلہ میں کر چکا ہوں اور آپ کو اس میں بولنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ میر ہادی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے سجل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور سجل نے کڑوا گھونٹ پی لیا تھا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ بال ہی نوچ ڈالے اس سے۔ بیوی کی صورت میں تو تسلیم نہیں تھی، اور اب مجھے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے بزد ہے۔ اکڑو کہیں گا۔ خیر کوئی بات نہیں میر ہادی، تمہاری تو عادت ہی ہے لوگوں پر اپنے فیصلے تھوپنے کی۔ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی، لیکن اس نے فیصلہ ضرور کیا تھا کہ وہ آج ہی دادا سے ملے گی اور ان سے یہ بات کرے گی کہ میر ہادی یہاں پر کیسے آیا۔ میٹنگ ختم ہو گئی تھی اور سارا سٹاف اٹھ کر اپنے کاموں میں لگ گیا تھا، اور سجل بھی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سجل میٹنگ ہال میں سے نکلی تو قدم جیسے اپنے بوجھ تلے دب گئے تھے، دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی، اسے کنٹرول کرنا نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اچانک وہ ایک دم سے اس کے سامنے آ جائے گا۔ وہ سیدھا ہاسٹل کے اپنے کمرے کی طرف آئی تھی، اور کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی سب کے سارے بندھن ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بیڈ پر گر گئی تھی اور پھوٹ کر رونے لگی، آنسوؤں کے ساتھ ماضی کے وہ زخم بھی بہنے لگے جو 5 برسوں سے اندر ہی اندر سلگ رہے تھے۔ کیوں آئے ہو واپس؟ میں کیوں میری زندگی کو پھر سے جہنم بنانے آ گیا؟ وہ ہچکیوں کے بیچ خود سے سوال کر رہی تھی، اور اس کے ذہن میں وہ رخصتی کی رات گردش کرنے لگی جب اسے دلہن بنا کر ہادی کے کمرے میں بھیجا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد ہی وہ کمرہ چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نہ کوئی وضاحت، نہ کوئی بات، صرف ویرانی چھوڑ کے گیا تھا ماضی۔ آج اس 3 مرلے بلڈنگ یعنی میر ہاؤس میں طوفان آیا تھا۔ گھر کے بڑے ڈرائنگ روم میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، اور دادا کی جھریوں بھری آنکھیں غصے اور ضد سے سرخ تھیں۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو میں زہر کھا لوں گا، سمجھے تم؟ دادا کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تھی۔ ڈاکٹر میر ہادی نے بے بسی سے آنکھیں موند لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ اس کی مرضی کا نہیں تھا، اور اسی لیے ابھی تک اس لڑکی کو بھی دیکھا نہیں تھا۔
बस सुना था कि गांव की अनपढ़ कम उम्र लड़की है और मेरे म्यार की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। उसने दिल ही दिल में सोचा, और आप जानते हैं ना कि वो मेरे म्यार की बिल्कुल नहीं है। वो एक अनपढ़ लड़की गांव की रहने वाली है, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। वो भी आंखों में आंखें डाले धड़ा था। ठीक है, सही, तुम मत करो इससे निकाह, मैं जहर खा लेता हूँ ताकि मेरी मरी हुई बेटी का वादा पूरा न करने का दुख तो मुझे ना खाए। तुम जानते हो कि तुम्हारी फूफा मरने से पहले ही यही ख्वाहिश आखिरी छोड़कर गई थी कि उनकी बेटी को एक मजबूत सहारा मिल जाए। अब दादा मीर हादी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे और वो सड़क पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया था। इस बड़े से घर में मीर हादी के दादा और मीर हादी की माँ सिमी बेगम रहती थी। क्या कर रहे हो मीर हादी, अब्बाजान जहर खाने लगे हैं। सिमी बेगम अचानक बीच में आई। ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार दादा के दबाव के आगे हथियार डालने पड़े। निकाह हो गया। रात को जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो हल्की पीली रोशनी में वो घूंघट डाले बैठी हुई थी, लेकिन बारीक कपड़े के पीछे ही उसकी मासूम आंखों की झलक दिखाई दे रही थी, जो खौफ और बेचैनी में डूबी हुई थी। लड़की के दिल की धड़कन तेज थी। उसके नन्हे नन्हे हाथ जुड़े जोड़े कांप रहे थे और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक शादी हो जाएगी। मगर मीर हादी वो एक नज़र उस पर डालने के लिए भी तैयार न था और वो सीधा अलमारी के पास गया, अपना बैग खोला और कपड़े डालने लगा। लड़की हिचकिचाते हुए घूंघट के पीछ से देखती हुई रही और वो शख्स जिसके साथ अभी चंद घंटे पहले उसका निकाह हुआ था उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखा था। ये सब मेरे साथ जबरदस्ती हुआ है। मुझे किसी का साया चाहिए, बोझ नहीं। तुम्हें मेरा नाम चाहिए था ना, वो मिल गया। अब सड़ो इस घर में। मीर हादी के लबों से मदम अल्फाज निकले थे। सजल ने घूंघट के पीछे ही उसकी आवाज सुनी थी और पर कुछ बोलने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। वो बैग बंद करते हुए जूते पहनकर दरवाजा खोलकर निकल गया था और लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। सुबह जब हुई तो ये खबर घर वालों तक भी पहुंच गई थी कि मीर हादी रात को ही अपनी दुल्हन को छोड़कर मुल्क से बाहर जा चुका है। दादा को हैरत का झटका लगा, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जब बहुत काल्स मीर हादी को की थी, जिस पर उसने साफ कह दिया था कि अब वो वापस यहाँ कभी नहीं लौटेगा। आपने अपनी मर्जी कर ली, अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। मेरा इंतजार मत करिएगा। उन्होंने सजल को अपने कमरे में बुलवाया था। बेटा तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें इसके पास मुल्क से बाहर भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। दादा ने एक फैसला किया था। नहीं दादा जान, अगर मुझे वो अपनाना नहीं चाहते, अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मेरी इतनी मदद करें कि मुझे किसी हॉस्टल में भेज दें। सजल ने आगे पढ़ने का फैसला किया था जब से उसे ये बात पता चली थी कि उसका शोहर उसे सिर्फ इसलिए छोड़ गया कि क्योंकि वो एक अनपढ़ लड़की है। पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, एक गांव की रहने वाली है। तो उसने गुस्से में अहद किया था कि वो कुछ बनकर दिखाएगी और दादा ने भी उस दिन उसका साथ देने का फैसला किया था और उसे हॉस्टल भेज दिया था। जहीन तो वो पहले दिन से थी और दोबारा से अपनी अधूरी तालीम को शुरू करके डॉक्टर की डिग्री हासिल करने वाली थी, जो कि उसकी माँ का ख्वाब भी था और अब उसकी जिद भी थी। सजल ने लरसते हुए हाथों से फोन उठाया और दादा जान का नंबर मिलाया था। फोन बजते ही दूसरी तरफ से उसकी मानूस आवाज आई थी। हाँ बेटा सजल, हैरियत तो है। वो जानते थे कि सजल उन्हें जरूर याद करेंगी और वो उसके नाना थे, पर वो दादा जान ही कहती थी। दादा जान, वो वापस आ गया मीर हादी। आज वो अस्पताल में हमारे नए सीनियर डॉक्टर के तौर पर आया है। दादा जान, मैं उसके साथ काम नहीं कर सकती, मेरा दम घुट रहा है। मुझे वहां से निकाल ले, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। सजल की आवाज रूहानी हो गई थी। दादा जान ने लंबी सांस भरी थी, जैसे पहले ही से जानते हो कि ये दिन एक दिन तो आना ही था और वो जानते थे कि ये सब कुछ होकर रहेगा, लेकिन वो क्या कर सकते थे। बेटा, मुझे मालूम था ये लम्हा जल्द बदेर आना ही था। हादी वापस लौटने वाला है, लेकिन सजल तुम्हें हौसला करना होगा। मैं नहीं कर सकती दादा जान, मुझे उससे अलहदा होना है। वो बेबसी से चाहिए थी। वो मेरा शौहर है, लेकिन उसने कभी मुझे बीवी तस्लीम नहीं किया। 5 साल मैंने उसे अपने सवालों के जवाब का इंतजार किया और अब वो ऐसे आया जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सजल अब रोने लगी थी। बेटा तुम अभी कमजोर मत पड़ो। देखो, तुम उस वक्त एक डॉक्टर हो, एक जिम्मेदार इंसान। तुम्हारी मेहनत और लगन को मैंने हमेशा सराहा है और तुम्हें इस वक्त अपने जज्बात पर काबू रखना होगा। दादा जान, उस दादा जान की आवाज में नरमी और सुकून था। सजल ने सिसकी ली, पर दादा जान, मैं उसे सच क्यों ना बताऊं कि मैं उसकी बीवी हूँ। नहीं बेटा, दादा जान ने फौरन सख्त लहजे में कहा, ये बात अभी मत कहना, वक्त आने पर सब वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन तुम फिलहाल उसे कुछ ना बताओ। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपना काम करो और साबित करो कि तुम मजबूत हो। और सजल के होंठ कपकपाए थे। वो चाहकर भी दादा जान के हुक्म को टाल ना सकी थी। ठीक है दादा जान, मैं कोशिश करूंगी। शाबाश मेरी बेटी। दादा जान
نے نرمی سے کہا تھا، آپ آنسو پوچھو اور حوصلہ رکھو، یاد رکھو کہ وقت کے فیصلے انسان سے بڑے ہوتے ہیں۔ فون بند ہوتے ہی سجل خاموشی سے بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئے تھے اور آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، مگر دل میں ایک فیصلہ اتر گیا تھا کہ وہ اپنے راز کو سینے میں دفن کر کے ہادی کے سامنے صرف ایک ڈاکٹر ہی رہے گی۔ کینٹین کا پرسکون ماحول شام کے وقت کافی خوشگوار لگ رہا تھا اور بارش کے بعد نمی ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ چند ڈاکٹرز اور نرسیں الگ الگ میزوں پر بیٹھے تھے، مگر ایک کونے والی میز پر ڈاکٹر فرقان اور ڈاکٹر سجل موجود تھے۔ دونوں کے درمیان دوستانہ ماحول تھا۔ سجل نے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے فرقان کو نیم ہفکی سے دیکھا۔ تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ نہ کہ وہ واپس آنے والا ہے؟ لہجے میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ نہیں، مجھے پتا ہوتا تو تم سے کیوں چھپاتا؟ فرقان نے معصوم بننے کی اداکاری کی تھی۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بولو گے؟ سجل نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں، دادا جان نے مجھے بتایا تھا کہ لیکن سجل ہم نہیں چاہتے تھے کہ تمہیں پہلے سے خبر ہو۔ ہمیں ڈر تھا کہ تم اور زیادہ پریشان ہو جاؤ گی۔ فرقان کا ہلکا سا مسکرا کر بولا، پر فرقان یہ میرا حق تھا جاننے کا۔ میں اچانک اس کے سامنے آ گئی جیسے کسی نے میرے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ سجل کی آنکھوں میں دکھ کی پرچھائیاں ابھری تھی۔ تمہیں ہم سب کا سہارا ہے، تم اتنی کمزور نہیں ہو جتنی خود کو سمجھتے ہو۔ 5 سالوں میں تم نے خود کو ثابت کیا اور اب ایک شخص کی واپسی تمہیں توڑ نہ دے۔ فرقان نے نرمی سے کہا، تمہیں تو سب آسان لگتا ہے فرقان، پر میرے لیے یہ سب زندہ جلنے کے برابر ہے۔ سجل نے تلخ مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ فرقان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ سامنے کے کونے سے ایک نگاہ مسلسل ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ میر ہادی وہ کافی کے کپ کے ساتھ ہی ایک اور میز پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھیں بار بار اس کونے کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سجل اور فرقان بیٹھے ہوئے تھے۔ سجل کے لبوں پر آتی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک اور فرقان کے ساتھ اس کی بے تکلفی سب ہادی کے دل میں عجیب سی خلش پیدا کر رہے تھے۔ یہ سب کیوں؟ مجھے سب سے مختلف لگ رہی ہے۔ اور اس کی آنکھوں کی گہرائی میں جو سکون تھا وہ کسی کو بھی قید کر سکتا تھا۔ ہادی نے نظریں پھیرنے کی کوشش کی مگر دل نے اجازت نہیں دی تھی۔ وہ ضبط کرتے ہوئے خود سے بولا تھا، یہ صرف ایک جونیئر ڈاکٹر ہے بس۔ اور اس نے خود کو سمجھایا تھا، مگر دل اس بات سے انکاری تھا۔ اور اسی لمحے سجل نے فرقان سے کہا تھا، کبھی کبھی سوچتی ہوں فرقان، اگر وہ دن میری زندگی میں نہ آتا تو شاید میں ایک عام سی خوشحال لڑکی ہوتی، اور اب تو لگتا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ کے لیے مجھ سے روٹ چکی ہیں۔ فرقان نے اس کا ہاتھ تسلی کے لیے ہلکا سا دبایا تھا اور کہا تھا، ایسا مت کہو سجل، شاید وہ وقت دور نہیں جب تمہاری زندگی میں روشنی لوٹا آئے گی۔ اور یہ منظر ہادی کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھا تھا۔ وہ سختی سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا مگر دل کے اندر کوئی طوفان اٹھنے لگا تھا۔ ہسپتال کی لائبریری نما اسٹور روم میں ریکارڈ فائلز کی لمبی الماریاں قطار در قطار رکھی تھی اور اوپر والی شیلف میں فائل اتارنا اکثر ڈاکٹرز کے لیے مشکل بن جاتا تھا، جس کے لیے ان کو ایک مدد چاہیے ہوتی تھی۔ سجل بھی ایک کیس فائل ڈھونڈ رہی تھی جو کسی نے سب سے اوپر رکھ دی تھی۔ اس نے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا چھوٹا سا سٹول رکھا اور اس پر چڑھ کر بس تھوڑا سا اور ہاں مل گئی۔ وہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اوپر ہاتھ بڑھا رہی تھی، لیکن اگلے لمحے سٹول ذرا سا ڈگمگا گیا۔ اوپ یا اللہ! سجل گھبرا کر لڑکھڑائی۔ پیچھے سے اچانک ایک مضبوط ہاتھوں نے اسے کمر میں سے تھام لیا تھا۔ وہ نیچے گرنے سے بچ گئی تھی۔ اور ڈاکٹر سجل، آپ کو زمین پر چلنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کرتب دکھانے کے نہیں۔ میر ہادی کی بھاری مگر خشک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ سجل کے رنگ لال ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سٹول سے نیچے اتری اور گھبرا کر بولی، میں تو بس فائل لے رہی تھی۔ ہادی نے مسکراہٹ دبائی تھی مگر آنکھوں میں ہلکی سی شرارت اتاری تھی۔ فائل کے ساتھ ساتھ اگر آپ انسانوں کی طرح خود بھی نیچے آ جاتی تو مجھے بچانے کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ سجل نے ہفکی سے لب پیچھے پھر فائل کو سینے سے لگایا اور بظاہر نارمل لہجے میں بولی، شکریہ، لیکن اگلی بار یہ زحمت نہ کیجیے گا، میں گر جاؤں گی تب بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ حماقت آپ اگلی بار بھی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ہادی نے تھوڑا سا جھک کر دھیمی آواز میں کہا تھا اور ہنس دیا تھا۔ سجل لمحہ بھر ساکت ہوئی اور پھر فوراً رخ موڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہادی وہیں کھڑا اس کی ہلکی ہفکی بھری جھجک پر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ اور اگلے دن او پی ڈی کا کافی رش تھا۔ ڈاکٹرز ایک ایک کر کے مریض دیکھ رہے تھے اور سجل ایک بچے کا چیک اپ کر کے فائل میں نوٹ لکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے بال پوائنٹ زمین پر گرا اور وہ جھکنے ہی لگی تھی کہ سامنے سے میر ہادی نے جلدی سے قلم اٹھا لیا اور سجل نظریں اٹھائی تو ہادی کی آنکھوں میں وہی سنجیدگی تھی، لیکن ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر سجل کبھی خود گرتی ہیں اور کبھی آپ کو یہ پین۔ میر ہادی نے شوخ لہجے میں کہا تھا۔ سجل کے گال سرخ ہو گئے تھے، جیسے ایک لمحہ یاد آ گیا ہو کہ کل وہ اس کے ہاتھوں میں گری تھی۔ شکریہ، سجل نے فائل پکڑاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔
اور اس نے فوراً موضوع بدلنے کے لیے کہا، ویسے تو آپ بہت مصروف لگتے ہیں، لیکن پھر بھی میری عادتوں پر اتنی نظر رکھتے ہیں۔ ہادی نے ہلکی سی ہنسی دبائی تھی۔ کیا کرو، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر نظر خود بہت رک جاتی ہے۔ سجل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جلدی سے مریض کی فائل میں کچھ لکھنے لگی تھی تاکہ اس کی کیفیت چھپ جائے۔ سجل ابھی فائل میں نوٹ لکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فرقان خوش مزاجی سے اندر آیا۔ اوہ ہو، یا تو بڑی سنجیدہ گفتگو جاری ہے، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ سجل نے فوراً فائل بند کر دی اور مصنوعی سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا، ہم تو بس کیس ڈسکس کر رہے تھے۔ فرقان نے ہنستے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ کیس ڈسکس ہو رہا تھا یا کسی کی عادتوں کا تجزیہ؟ سجل نے حیرت اور حفقی سے ڈاکٹر فرقان کو کہا تو وہ ہنس پڑا تھا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو۔ پھر اس نے ہادی کی طرف دیکھا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، ویسے ہادی تم بھی کمال ہو، 2 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے اور ابھی سے جونیئر کی عادت نوٹ کرنا شروع کر دی۔ ایک اچھا سینئر ہر چیز نوٹ کرتا ہے فرقان۔ ہادی نے ہلکی سی سنجیدگی جواب دیا تھا، سینئر یا کچھ اور؟ فرقان نے کہہ کر لگایا۔ سجل دونوں کی نوک جھوک دیکھ کر چنپ سی گئی تھی اور جلدی سے فائل اٹھا کر بولی تھی، مجھے اور بھی مریض دیکھنے ہیں، آپ دونوں اپنا ڈسکشن انجوائے کریں۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گئی تھی اور دروازہ بند ہونے کے بعد فرقان نے آنکھ دبا کر ہادی سے کہا، بھائی دل پہ قابو رکھنا، ورنہ یہ دل والی بیماری کا علاج کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ ہادی نے اسے گھورا مگر جواب دینے کے بجائے خاموشی سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تھا، جہاں سے وہ سجل کو مریضوں کے درمیان مصروف دیکھ سکتا تھا۔ شام کے وقت گھر کے بڑے کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور باہر سے ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہی درختوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی اور دادا جان آرام دہ کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ سامنے صوفے پر سیمی بیگم ڈاکٹر ہادی کی ماں تھی موجود تھی۔ سیمی بیگم نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، ابا جان، آپ نے جو ترکیب سوچی ہے کیا واقعی یہ کامیاب ہو جائے گی؟ بیٹی، زندگی کے کچھ فیصلے ہم خود نہیں کرتے، وقت ہم سے کروا لیتا ہے۔ ہادی اور سجل کی کہانی بھی ویسی ہے، اب انہیں خود احساس ہوگا۔ دادا جان کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور اعتماد تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تھے، لیکن ہادی تو سجل کو وہ پہچان بھی نہیں پایا۔ اس نے اسے ایک عام جونیئر ڈاکٹر کی طرح سمجھا، اگر اسے سچائی پتہ چلی تو کہیں الٹ نہ ہو جائے۔ سیمی بیگم نے فکرمند لہجے میں کہا تھا۔ دادا جان نے ہلکی سی جھڑی زمین پر ٹکائی اور کہا، یہی تو ہماری حکمت ہے کہ ہم انہیں قریب آنے دیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ احساس خود جاگے گا۔ دل کے رشتے کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا، پر بیٹی کا دل بہت دکھا ہوا ہے، 5 سال کا زخم آسانی سے نہیں بھرتا۔ سیمی بیگم خاموش ہو کر سوچتی رہی اور پھر دھیرے سے بولی تھی، اس لیے تو یہ کھیل وقت کے ہاتھ میں چھوڑا ہے، ہم نے بس راستہ ہموار کرنا ہے، باقی جو ہونا ہے وہ خود ہی ہو جائے گا۔ دادا جان نے مسکرا کر سر ہلایا تھا کہ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی اور باہر سے آتی ہوئی ہوا جیسے ان کے فیصلے پر مہر لگا رہی تھی۔ وارڈ کے پیچھے بنی چھوٹی سی بالکونی، جہاں رات کے سکوت میں ہسپتال کی لائٹس مدھم پڑی تھی، وہاں ایک کمزور روشنی کے نیچے ڈاکٹر فرقان اور سجل خاموشی سے کھڑے تھے۔ ہوا میں سردی تھی اور مگر سجل کے دل میں ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو ٹھنڈی ہوا سے بھی بجھنے والی نہیں تھی۔ ڈاکٹر فرقان نے آہستگی سے پوچھا، سجل تم واقعی اس کے سامنے خاموش رہنا چاہتی ہو؟ 5 سال تم نے جو سہا وہ آسان بات نہیں۔ فرقان، تم جانتے ہو نا کہ اس رات اس نے مجھے کیا دیا تھا؟ وہ درد، وہ شرمساری، مجھے کبھی اطمینان نہیں ملا۔ میں نے سب کچھ سہ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ میری ماں کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا اور میں کم عمر تھی، میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، اور میری شادی بھی تو اسی سے زبردستی ہوئی تھی نا، لیکن میں نے اسے قبول کیا، پڑھائی کی، اپنی جگہ بنائی، اور اب وہ واپس کیوں آیا؟ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس کی ضرورت 5 سال پہلے تھی۔ وہ افسردہ تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ جو میں نے برداشت کیا ہے اب اسی طرح وہ بھی برداشت کرے۔ سجل نے کڑوی ہنسی کے ساتھ ہی کہا تھا۔ فرقان ایک پل کے لیے سوچ میں ڈوب گیا تھا، پر سجل نے درمیان میں روکتے ہوئے پختہ ارادہ ظاہر کیا تھا، میں اسے ستاؤں گی فرقان، میں اسے ہر احساس دلواؤں گی جو اس نے مجھے دیا، اس کے لیے یہاں کا ہر لمحہ تلخ کر دوں گی۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ انتقام کی راہ میں حد رکھیں، تو پھر سنبھل کر کرنا۔ سجل، ہمیں پستی سے نہیں، ہمیں اپنے آنر سے لڑنا ہوگا۔ اگر تم اس کو دکھانا چاہتی ہو تو اسے دکھاؤ کہ تم کیسے زندہ بچی، کیسے کھڑی ہو، اس سے بہتر کوئی اور سزا ہوگی۔ سجل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر مضبوطی سے سر ہلا کر کہا، فرقان، میں اسے ہر پل یاد دلاؤں گی کہ اس نے کیا کھویا ہے، میں اسے بے چین کر دوں گی۔ فرقان نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تو پھر چلیں، پہلے کل کا کام پورا کریں گے، پھر یہ لڑائی اپنی جگہ دیکھیں گے۔ سجل نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ کمزور نہیں ہے،
پڑے گی۔ کل کی صبح مختلف ہونے والی تھی اور صبح سجل ہاسٹل سے نکل کر ہسپتال آئی۔ آج اس کا کام بزرگوں کے وارڈ میں تھا۔ جب وہ ایک فائل رکھنے میر ہادی کے آفس میں داخل ہوئی تھی اور اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، سجل کو پتا تھا کہ وہ سب سے پہلے آ کر چائے پیتا ہے اور پیون اس کی چائے ٹیبل پر رکھ کر جا چکا تھا، تو سجل نے اپنے دماغ کو تیز چلاتے ہوئے وہ چائے میں 2 چمچ پسی ہوئی مرچ ڈال کے رکھ دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میر ہادی آفس میں داخل ہوا تو سجل آرام سے جا کر کرسی پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگی۔ میر ہادی نے اپنا وائٹ کوٹ اتارا، چیئر پر لٹکا دیا اور اپنی آسمانی شرٹ کی آستینیں فولڈ کر کے چیئر پر بیٹھ گیا تھا اور ایک فائل پر نظر ثانی کرتے ہوئے جیسے اس نے چائے کا پیالہ گھونٹ لیا تو تیز مرچوں نے اس کی زبان اور حلق کو جلا کے رکھ دیا۔ ایک دم ساری چائے اس کے منہ سے نکلی اور وہ واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ باہر سجل بیٹھی ہنس رہی تھی۔ واش روم میں سے جب وہ باہر نکلا تو اس نے پانی کی بوتل گٹگٹ پی لی تھی اور ایک دم اس کی نظر سجل پر پڑی جو بیٹھی اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کس نے کیا ڈاکٹر سجل؟ وہ غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ماما مجھے کیسے پتا ہوگا، میں یہاں پر ڈاکٹر ہوں، چائے والی تو نہیں۔ سجل نے بات مذاق میں اڑائی تھی۔ ڈاکٹر سجل یہ بچکانہ حرکت آپ کی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس سے میرا سینے میں جلن ہو سکتی ہے، میں بیمار پڑ سکتا ہوں اور میں بیمار پڑ جاؤں گا تو مریض کون دیکھے گا؟ وہ سجل پر چلایا تھا۔ کوئی بات نہیں ڈاکٹر، اگر آپ بیمار پڑ بھی گئے تو مریضوں کو میں دیکھ لوں گی، ویسے نہ روز روز یہ والی چائے پی کر دماغ تیز چلتا ہے، روز پیا کریں۔ وہ فائل سے اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے